अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातों के दरमियान आजकल एक मरतबा फिर चपकलश शुरू हो गई है। मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी के हवाले से एक जुमला कहा था कराची में मीडिया टॉक के दौरान कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है या छुरा घोंपने की कोशिश की है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने पीडीएम, नून लीग और मौलाना को निशाने पर रखा है। अपनी तनकीद के रेडार का रुख जो है वो अपोजिशन जमातों की तरफ कर दिया है। पीपल्स पार्टी के हवाले से जो पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी तनकीद की है और नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, सेक्रेटरी इतलात हैं फैसल करीम कुंडी, इन्होंने भी अलग अलग बयान दागे हैं पीडीएम की क़यादत के ख़िलाफ़ और पीडीएम के ख़िलाफ़। बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो उठाए गए हैं। जो 4-5 सवालात उठाए गए हैं, एक तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सवालात उठाए हैं कि नून लीग स्पेशली वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ क्यों तहरीक अदम एतमाद से भाग रही है और नून लीग आए, हम तावन करने के लिए तैयार हैं। पहले उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएँ, उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी तहरीक अदम एतमाद लाएँ, ये बिलावल साहब ने मशवरा दिया है। दूसरी बात बिलावल साहब ने यह की है कि एक तो इस्तीफ़े दे दें, इनको बड़ा शौक़ है इस्तीफ़े का। अगर इतना पुरएतमाद हैं, कॉन्फिडेंस है और नीयत साफ़ है इनकी, तो इस्तीफ़ा दे दें और इस्तीफ़ा देकर उसके बाद जो है धरना या मार्च जो है इस्लामाबाद की तरफ उसके बाद लाएं। तो ये भी इल्ज़ाम लगाया है बिलावल साहब ने कि ये फैसिलिटेट कर रहे हैं इमरान ख़ान की हुकूमत को, नून लीग बचा रही है, हम तो नून लीग हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं, हम हुकूमत की असल अपोजिशन जो है हम कर रहे हैं। इसी तरह बिलावल साहब ने बहुत सारे और भी सवालात, बिलावल साहब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं और हमारा भी इन्होंने वक्त ज़ाया किया। बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, इल्ज़ामात लगाए हैं। मुसलसल पीपल्स पार्टी जब से पीडीएम से अलग हुई है, हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुसलसल पीडीएम को, नून लीग को, मौलाना को निशाना बनाया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयान देते हुए पीपल्स पार्टी को बुखार चढ़ती है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई एक बयान जारी नहीं किया जाता क्योंकि अब और अपने आप को कहती है कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। कब एंटी इस्टेब्लिशमेंट है? इस वक्त कोई दौर था, किसी दौर में पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी, अब प्रो इस्टेब्लिशमेंट। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई के बाद अगर कोई प्रो इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है इस वक्त तो वो है पीपल्स पार्टी। तो पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के ही कहने पे तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रही है, नून लीग को जो प्रेशराइज़ कर रही है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी का प्लान है कि नून लीग को गंदा करे पंजाब में। नून लीग क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खुद ये ऑफ़र कर चुकी है, पेशकश कर चुकी है पीडीएम की जमातों को, नून लीग को स्पेशली, कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हटाएं। और इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश रही है। आर्मी चीफ़ ने जो मुलाकात की थी 30-35 एंकर्स के साथ, उसमें भी उन्होंने कहा था कि इमरान ख़ान अगर हम उनको चलाते तो, या हमारी मर्ज़ी से वो चलते या हम उनको चलाते, तो फिर उस्मान बुज़दार हुकूमत में न होते। इसका मतलब है कि आर्मी भी उस्मान बुज़दार को हटाना चाह रही है। क्यों? कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत चल नहीं रही, पंजाब परफॉर्म कर नहीं रहा, पंजाब में परफॉर्म नहीं हो रहा, जिसकी वजह से फ़ौज भी बदनाम हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी बदनाम हो रही है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज ये चाहती है कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। नून लीग को भी ऑफ़र कर चुकी थे पहले ही, और पीडीएम की जमातों को भी, कि इन हाउस तब्दीली लाएं, पंजाब में भी, अगर मरकज़ में भी लाएं तो उस पर भी एतराज़ नहीं है। यानी ये ख्वाहिश है इस्टेब्लिशमेंट की एक्चुअली, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ज़रिए ये ख्वाहिश पूरी करवाना चाह रहे हैं। बिलावल साहब ये चाहते हैं कि नून लीग इस तहरीक अदम एतमाद लाए उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, उसके बाद नून लीग का हमज़ा शहबाज वज़ीर आला बने, और नून लीग 1.5 साल में, ये जो बाकी रह गया है 1.5 साल, इसमें डिलीवर नहीं कर पाएगी तो अगले इलेक्शन में नून लीग का नुकसान होगा। पीटीआई का तो नुकसान 3 साल में हो चुका है। ज़िमनी इंतखाबात में आप लोगों ने सब ने देखा है कि पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाबात नहीं जीते,
ایک انتخاب ابھی جیتے ہیں سیالکوٹ والا صوبائی حلقہ، باقی تو سارے کے سارے 9-10 جو ضمنی انتخابات ہیں وہ پی ٹی آئی نے ہارے ہیں، جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں پنجاب میں یا کے پی میں۔ تو پی ٹی آئی تو اپنا نقصان کر چکی ہے پرفارم نہ کرنے کی وجہ سے، بے روزگاری بڑھانے کی وجہ سے، مہنگائی بڑھانے کی وجہ سے، معیشت تباہ کرنے کی وجہ سے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ اتنا نقصان نون لیگ کا بھی ہو، نون لیگ کا وزیر اعلیٰ بن جائے، تاکہ یہ 1.5 سال میں مرکزی حکومت عمران خان کی ہوگی اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی، تو یہ آپس میں ان کا معاملات بنے گے نہیں، حکومت صوبائی چلے گی نہیں، تو نون لیگ ہی گندی ہوگی۔ تو نون لیگ خراب ہو، نون لیگ کا گراف نیچے جائے اور اگلے الیکشن میں ہمیں کوئی اسپیس ملے۔ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے یہ، اور جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی یہ پریشرائز کر رہی ہے، اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ادھر اپنا بھی فائدہ سوچ رہی ہے، ادھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کرنا چاہ رہی ہے کہ بھئی ہم آپ کا کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ اچھا، بلاول صاحب نے یہ بھی باور کرایا کہ جب تک پی ڈی ایم میں نیر بخاری صاحب نے بھی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے، کہ جب تک پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی تھی اور پیپلز پارٹی کے مشورے پر جب تک فیصلے ہو رہے تھے، تب تک کامیابیاں مل رہی تھیں۔ کون سی کامیابی مل رہی تھی؟ ضمنی انتخابات میں تو پی ٹی آئی کو ویسے ہی نقصان ہوا، کامیابی آپ کی ہوئی ہے، صرف پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے، یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کی، سینٹ میں سینیٹر بنوانے کی اور اپوزیشن لیڈر بنوانے کی۔ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے، ظاہر حفیظ شیخ کو ہروایا۔ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پی ٹی آئی کے بندے کیسے بھاگ سکتے تھے؟ حفیظ شیخ سے کو کیسے ووٹ نہیں دے سکتے تھے؟ یہ تو پاسبل تھا نہیں کہ حکومت کے لوگ حکومت کو ہی ووٹ نہ دیں، اور دوسرے دن انہی لوگوں نے جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے ہی پھر دوسرے دن وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ دے دیا۔ تو وہ مطلب موجود تھے، لیکن مقصد تھا یوسف رضا گیلانی کو جتوانا۔ اور پھر نون لیگ کے ساتھ کیا کیا؟ دھوکہ کیا، وعدہ خلافی کی، جس طرح ماضی میں پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے۔ معاہدہ بھور بن ہو یا اور معاہدے ہوں، پیپلز پارٹی اسی طرح خلاف ورزیاں معاہدوں کی کرتی ہے۔ تو نون لیگ کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی۔ پی ڈی ایم میں اجلاس میں راجہ پرویز اشرف موجود تھے شاہد خاقان عباسی کے گھر پہ، اور اس میں میاں افتخار اس وقت ترجمان تھے، سیکرٹری اطلاعات تھے پی ڈی ایم کے۔ انہوں نے جاری کیا کہ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ متفقہ طور پر کیا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہوگا سینیٹ میں وہ نون لیگ کو دیا جائے گا، اور چیئرمین سینیٹ کا امیدوار پیپلز پارٹی کا ہوگا یوسف رضا گیلانی، اور ڈپٹی چیئرمین کا امیدوار جے یو آئی کا ہوگا مولانا عبدالغفور حیدری۔ تو اسی طرح اپوزیشن لیڈر دیا جائے گا نون لیگ کو۔ اور پھر جب یوسف رضا گیلانی کو ہروایا گیا، وہ بھی پلاننگ کے تحت ہی تھا، باتیں سب سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن بول کم رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زرداری صاحب کا اور اسٹیبلشمنٹ کا پلان تھا، جتوانا مقصد تھا صادق سنجرانی کو۔ جس طرح 2017 میں پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری نے صادق سنجرانی کو جتوایا تھا، اسی طرح اس دفعہ بھی انہوں نے جتوانا صادق سنجرانی کو تھا، اور یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر ہی بنوانا تھا۔ اب اتنے چھوٹے عہدے کے لیے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سینیٹ میں کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں ہے، یہ خود بھی کہہ رہے ہیں سب جماعتیں کہ بھئی اتنے چھوٹے عہدے کے لیے اور چھوٹے مقصد کے لیے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ بعد میں بھی یوسف رضا گیلانی نے، جب پیپلز پارٹی پہ تنقید ہوئی، بعد میں بھی یوسف رضا گیلانی نے، راجہ پرویز اشرف نے یہ تسلیم کیا تحریری طور پر جاری کر کے کہ ہاں میں طے کر کے آیا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ جو ہے نون لیگ کو دیا جائے گا، لیکن کیونکہ اب یوسف رضا گیلانی ہار گئے اور حالات بدل گئے وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہم جو ہے کمٹمنٹ پہ اب پورے نہیں اترے۔ تو پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ دھوکے بازی کی۔ استعفوں کا معاملہ آیا تو استعفوں پہ انکار کر دیا پیپلز پارٹی نے، اور اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، لاجک دیکھیں، کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم استعفے نہ دے کر حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں استعفے دینا چاہتی ہیں، وہ لہٰذا حکومت بچانا چاہ رہی ہے۔ اب استعفے دینے سے حکومت کیسے بچے گی؟ استعفے نہ دینے سے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بچ جائے گی، لیکن بلاول صاحب کا لاجک ہی الٹا ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی پیپلز پارٹی جو کام خود کر رہی ہے، جو خلاف ورزیاں، جو دھوکے بازی، جو کمٹمنٹ کی خلاف ورزی جو پیپلز پارٹی خود کرتی رہی ہے، وہ الزامات لگا رہی ہے اپوزیشن پر، پی ڈی ایم پر، نون لیگ پر۔ اب
قومی حکومت کی تجویز دی ہے شہباز شریف نے، اس پر بھی نیر بخاری صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ بے وقتی راگنی ہے، اور قومی حکومت جو ہے یہ لنگڑے گھوڑے اور یہ پتہ نہیں کیا اس طرح کی انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ یہ کمزور اور لنگڑے گھوڑے کی علامت ہوتی ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے۔ اور یہ بھی الزام لگایا ہے شہباز شریف پہ نیر بخاری نے کہ 2023 میں اگلے انتخابات کی بات کر کے شہباز شریف نے لہٰذا یہ حکومت کو تسلیم کر لیا، اگلے 2 سال بھی حکومت کو دے دیے، تو یہ حکومت کے فیسلیٹیٹر ہیں۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ میں بیان بازی کی بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف، مولانا کے خلاف، پی ڈی ایم کے خلاف تو بیان بازی کرتے دیر نہیں کرتی، سارا دن ڈیلی بیسس پہ بیان بازی ہو رہی ہوتی ہے، یا بیان داغ دیتے ہیں تحریری طور پر پریس ریلیز یا کہیں تقریر میں یا کسی پریس کانفرنس میں۔ فوکس جو ہے، ٹارگیٹ جو ہے پیپلز پارٹی کا، وہ مولانا، پی ڈی ایم اور نواز شریف اور نون لیگ ہیں، لہٰذا ان کے بنسبت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے خلاف کوئی بیان سال سوا میں آپ تمام ویورز کو دے رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی تحریک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف شروع ہوئی ہے نا، سلیکٹرز کے خلاف۔ کس کے خلاف ہے؟ وہ تو پی ڈی ایم خود بھی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم سلیکٹڈ جو ہے عمران خان، اس کے خلاف ہماری تحریک نہیں ہے، وہ تو کٹ پتلی ہے، ہماری تحریک ہے اس کے جو سلیکٹرز ہیں ان کے خلاف۔ اور نواز شریف تو نام لیتے رہے آرمی چیف کا، ڈی جی آئی ایس آئی کا، اس پر اعتراض سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ بلاول صاحب نے۔ تو بلاول صاحب جو نواز شریف کے نام لینے پہ اعتراض کر رہے تھے، بی بی سی کے ساتھ انٹرویو میں سب سے پہلے اعتراض بلاول صاحب نے کہا تھا کہ یہ نام لینا اداروں کے سربراہوں کا اور تنقید کرنا یہ ہمارا موقف نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کا پالیسی نہیں ہے اور پی ڈی ایم کا موقف نہیں ہے، یہ نواز شریف کا اپنا موقف ہوگا۔ سب سے پہلے اعتراض بلاول صاحب نے کیا تھا، پی ڈی ایم میں کسی اور نے اختلاف نہیں کیا تھا، اعتراض نہیں کیا تھا۔ بلاول صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تنقید ہونے پر کیوں اعتراض کر رہے تھے؟ عمران خان نے اعتراض نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اتنے اعتراضات نہیں آئے، پی ڈی ایم میں بیٹھ کر پی ڈی ایم کے موقف، پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے موقف پر اعتراض کر رہے تھے، تو اس میں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بلاول صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار کے طور پر ابھی آج کل کام کر رہے ہیں، اور مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ بلاول صاحب کی جو تربیت ہے، سیاسی تربیت، بھٹو کے نواسے کی، بی بی شہید کے بیٹے کی سیاسی تربیت اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد میں اور اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں ہو رہی ہے، تو آگے چل کر یہ جو اینٹی پیپلز پارٹی تھی، یہ آگے چل کر کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی کون سا تیر مارے گی؟ اب تو تیر واپس ہی کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو، انتخابی نشان بھی کوئی اور ہی مفاہمتی کوئی نشان جو مفاہمت کی علامت ظاہر کرتا ہو، میرا خیال ہے وہ پیپلز پارٹی کو اب لینا چاہیے۔ تیر جو ہے نا مارنے والا جو دور تھا پیپلز پارٹی کا، وہ اب ختم ہو گیا۔ اب پیپلز پارٹی کوئی ہاتھ جوڑنے کا، پاؤں پکڑنے کا کوئی علامتی نشان ہو تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو وہ لینا چاہیے۔ تو بلاول صاحب، میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ سال سوا دے رہا ہوں آپ کو، تمام ویورز کو، سال سوا میں بلاول صاحب کا ایک بیان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مجھے کوئی نکال کے دے دے تو میں اس پر بھی ضرور پروگرام کروں گا اور وضاحت بھی کروں گا، لیکن میری نظر سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کوئی بیان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں میری نظر سے گزرا۔ ہاں، کبھی کبھار عمران خان پہ بات کر لیتے ہیں، حکومت پہ تنقید کر لیتے ہیں۔ شروع میں سلیکٹرز کا لفظ بھی بلاول صاحب کا متعارف کرایا ہوا ہے، لیکن وہ شروع کی بات تھی۔ اب جو ہے سال سوا کی میں بات کر رہا ہوں، 6-8 مہینے سال کی، تو اس میں پیپلز پارٹی کی پالیسی وہ پہلے والی نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی اس آسرے میں امید میں ہے شاید جو معاملات زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کی تو کوئی پالیسی نہیں ہے، ظاہر ہے ساری پالیسی زرداری صاحب کی ہے۔ بلاول صاحب تو ابھی اتنے نہیں ہوئے کہ وہ خود فیصلے کریں، ابھی تو ان کو بچہ ہی سمجھا جا رہا ہے۔ تو زرداری صاحب اس امید میں ہیں کہ بھئی مرکز میں ہو سکتا ہے اگلے ٹرم میں کوئی حصہ پتی ہمیں مل جائے، اور نہیں تو کم از کم سندھ میں تو ہمیں حکومت مل جائے۔ تو صرف اقتدار کے لیے، صرف مرکز میں حصہ لینے کے لیے، سندھ لینے کے لیے دوبارہ
پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات نہیں بگاڑنا چاہتی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کرنا چاہتی، اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو بھی اسی چکر میں ہی توڑا، پی ڈی ایم سے نکل گئی۔ پی ڈی ایم کے خلاف ڈیلی بیسس پر جو بیان بازیاں، تنقید، الزامات، یہ بھی صرف اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔